व्यू 360 में। इंतखाबात जीतने में रूस से मदद लेने का इल्जाम ना साबित होने के बाद सदर ट्रंप के मुखालिफिन पर हमले तेज। औरत पर तशद्दुद कैसी नफ्सियात की पैदावार है। और वाशिंगटन में बहार का इस्तकबाल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए खारजा उमूर का कहना है कि उसे अमरीका और तालिबान के दरमियान जारी मुज़ाकरात से बेखबर रखा जा रहा है। कांग्रेस में समाअत के दौरान कमेटी के अरकान ने वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ से शिकायत की है कि अमरीकी मंदूब ज़ल्मे खलीलज़ाद अब तक मुज़ाकरात की तफसील देने कांग्रेस के सामने पेश नहीं हुए। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि वो खुद हर पेशरफ से पूरी तरह बाखबर हैं, लेकिन मुज़ाकरात में शामिल फरीकों का एतमाद कायम रखने के लिए मीडिया के सामने तफसीलात नहीं देना चाहते। कमेटी के अरकान ने अफगानिस्तान से जल्दबाजी में फौजें वापस बुलाने के असरात और अफगान हुकूमत की मुज़ाकरात में अदम मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। वज़ीर ख़ारजा ने कमेटी को यकीन दिलाया कि गनी हुकूमत को मुसलसल बाखबर रखा जा रहा है। अमरीका तालिबान की जानिब से ठोस इक़दामात की बुनियाद पर ही फैसले करेगा और माजी में हासिल होने वाली कामयाबियों को ज़ाया नहीं होने देगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तामीर नौ के अमल की निगरानी करने वाले अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान से मुज़ाकरात कामयाब हो भी गए तब भी अफगानिस्तान को बदअमनी से बचाना मुश्किल होगा। इंस्पेक्टर जनरल ने वाशिंगटन में बताया कि अमन मुआहदा हो या नहीं, अफगानिस्तान को पुरतशद्दुद तंजीमों का सामना रहेगा जो बैनुल अक़वामी बिरादरी के लिए भी खतरा है, और इस बात का बहुत इम्कान है कि अफगानिस्तान मनशियात के कारोबार से चलने वाली एक रियासत बन जाए। इंस्पेक्टर जनरल ने यह खदशा जाहिर किया है कि अमन मुआहदा होने की सूरत में अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए बरसों से जारी अरबों डॉलर के मंसूबों को भी नुकसान पहुंचेगा। इस सब एक ऐसे वक्त हो रहा है जब तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलज़ाद कसीर मुल्क के दौरे पे हैं। एम्बेसडर खलीलज़ाद को काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान जारी सफारती तनाव और गनी हुकूमत के मुशीर बराए कौमी सलामती के बयानात पर वाशिंगटन और काबुल के दरमियान पैदा होने वाली खलीज का सामना करना होगा। नदीम याकूब बता रहे हैं कि यह सूरत हाल मुज़ाकरात को कैसे मुतासर कर सकती है। जहां एक तरफ खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने में कोशां हैं, अमेरिका और अफगान हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात में एक तनाव आ गया है। दूसरी जानिब ऐसा ही कुछ तनाव पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान भी है। क्या ये हालात अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों को मुतासिर कर सकते हैं? ये कोई हैरानगी की बात नहीं कि तालिबान के साथ जारी मुज़ाकरात की वजह से अफगानिस्तान में तशवीश और फिक्र लाहक है, क्योंकि बुनियादी सवालात का ताल्लुक अफगानिस्तान की बका से है। ये कुदरती बात है कि सूरत हाल में अमेरिका और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर दबाव पड़ेगा। मेरे ख्याल में जितना मुमकिन हो इस तनाव को कम करने की जरूरत है और इसके लिए दोनों को मिलकर काम करना होगा। अमेरिका और अफगान हुकूमत का नस्बुलैन एक ही जैसा है, चाहे इसे हासिल करने के जराए मुख्तलिफ ही क्यों न हो सकता है जराए के बारे में इख्तलाफात खत्म ना हो सके, मगर तमाम फरीकैन के लिए जरूरी है कि सब की नजर मकासद पर हो और इस तरह के टकराव से असल मकसद से तवज्जो ना हटे। दूसरी जानिब कुछ तजियाकारों को तशवीश है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज में अभी इतनी पेशावराना सलाहियत नहीं कि वो अमरीकी फौजी दस्तों के इनखला की सूरत में अमन कायम रख सके। वो कहते हैं कि अमेरिका ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस मॉडल पर तश्कील दिया है, शायद वो शक्ल बरकरार ना रह सके। इस वक्त हम अमरीकी कमांडोज और फजाइया पर इन्हिसार कर रहे हैं, मगर जब अमरीकी वहाँ से निकल जाएंगे तो फिर हम अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को उन इलाकों में नहीं भेज सकेंगे जैसे हम अब कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो उन्हें अमरीकी फौज की मदद हासिल होती है। मुस्तकबिल का ढांचा वो नहीं जो हमने बनाया है, बल्कि ज्यादा रवायती और उसकी शक्ल ज्यादा अफगान होगी, जिसपे वो मकामी आबादी और कबाइल के साथ काम करने के काबिल होंगे और अपने वतन को ऐसे महफूज बनाएंगे जैसे वो मुनासिब समझते हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद की कोशिश है कि वो खित्ते के अहम ममालिक को एतमाद में लेकर मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाए ताकि किसी मुमकिना मुआहदे की सूरत में अमन को यकीनी बनाया जा सके, मगर तजियाकार समझते हैं कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का किरदार बेहद अहम रहेगा। मेरा ख्याल है कि अमन मुज़ाकरात की हिमायत और फ्रीकैन को बातचीत पर माइल करने और किसी नतीजे पर पहुंचने में पाकिस्तान का अहम किरदार है, लेकिन किसी भी मुमकिना अमन मुआहदे के नफाज में भी पाकिस्तान का अहम किरदार होगा। मगर फिलहाल तमाम फ्रीकैन के लिए चैलेंज है कि उनके बाहमी ताल्लुकात में तनाव मुज़ाकरात के अमल में रुकावट ना बने।
ندیم یعقوب, اردو VOA, واشنگٹن. امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کی شدت میں کمی لانے کے لیے آج بیجنگ میں مذاکرات ہوئے, جنہیں امریکی وزیر خزانہ اسٹیو نیوچن نے تعمیری قرار دیا. اب مذاکرات کا اگلا دور واشنگٹن میں اگلے ہفتے متوقع ہے. بات چیت کا سلسلہ تو کئی ماہ سے جاری ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کی دو بڑی معیشتیں کیا ان تجارتی اختلافات کا حل نکال سکیں گی جن کے اثرات دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں؟ امریکہ اور چین نے گزشتہ سال سے ایک دوسرے کی برآمدات پر اربوں ڈالر مالیت کی تجارتی ڈیوٹیز عائد کر رکھی ہیں, جس کا اثر عالمی منڈیوں, کاروباروں اور صارفین پر پڑا ہے. اور تاحال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس معاملے میں پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا. ہمارا ارادہ انہیں لمبے عرصے کے لیے لگائے رکھنے کا ہے, کیونکہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارا چین کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہو, چین اس کی پابندی کرے. تجزیہ کار پر امید ہیں لیکن محتاط بھی. مجھے شک ہے کہ آخری مول تول اس پر ہوگا کہ دونوں کون سی منڈیاں کھولنے کو تیار ہیں, اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ اگر چین معاہدے پر قائم نہیں رہتا تو امریکہ اس کی تلافی کیسے کرے گا. امریکہ کی کوشش ہے کہ بیجنگ کو اس بات پر راضی کیا جا سکے کہ وہ منڈیوں میں مداخلت اور سبسڈیز دینے کی اپنی پالیسیز میں تبدیلی لائے. چین کو اپنی ریاستی اجارہ داری پر قائم بند معیشت کے حوالے سے کچھ کرنا ہوگا. انہیں ٹیکنالوجی کی جبری منتقلی, دانشورانہ جائیداد کی چوری اور ایسے ضابطوں کے حوالے سے کچھ کرنا ہوگا جو صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دوسری غیر ملکی کمپنیز کو بھی چینی مارکیٹ سے باہر رکھنے کی وجہ ہے. امریکہ کی حکمت عملی سے اب تک ملے جلے نتائج سامنے آئے ہیں. چین نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی منڈی کو مزید کھولے گا, لیکن ساتھ ہی وہ خود پر لگے صنعتی جاسوسی کے الزامات کو رد کرتا ہے, جیسے کہ ٹیک کمپنی ہواوے کے کیس میں. امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کو اس چینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی سے 5G نیٹ ورک لینے سے باز رکھنے کی کوشش بھی کر چکا ہے, لیکن اس ہفتے یورپی یونین نے اعلان کیا کہ وہ ہواوے کو کام کرنے کی اجازت دے گی. ہم ایک ایسے طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں جو خطرات اور کمزوریوں کے مکمل جائزے کی بنیاد پر قائم ہوگا. بیجنگ مذاکرات کے بعد چین کے ایک وائس پریمیئر اپریل کے شروع میں مذاکرات کے نئے دور کے لیے واشنگٹن آئیں گے. پیٹسی ویڈاکسوارا کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے روس سے مدد نہیں لی تھی. خصوصی تحقیقات کے اس نتیجے پہ صدر ٹرمپ بہت خوش ہیں, اگرچہ رپورٹ کے خلاصے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر پر انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کا الزام پوری طرح مسترد نہیں ہو سکا. صدر ٹرمپ ان نتائج کو اپنے لیے بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں اور مخالفین پر ان کے حملوں میں اب نئی تیزی آئی ہے. تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلیں گے امان اظہر کی جانب. امان, اب واشنگٹن میں اگلے انتخابی سائیکل پہ سب کی نظر ہے, اس رپورٹ کا کس طرح کا اثر متوقع ہے؟ دیکھیے, اس کا پہلا جو اثر تھا وہ تو کل نظر آیا مشیگن میں, جہاں صدر ریلی سے خطاب کر رہے تھے اور وہاں پہ تقریباً ایک جشن کی سی فضا تھی. صدر کافی اپ بیٹ نظر آئے, ان کے حامی بھی اپ بیٹ تھے اور اس موقع کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا. انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ یہ کھلواڑ اب بند ہونا چاہیے اور 3 سال کی جو مسلسل تحقیقات تھی وہ جھوٹ کا پلندہ تھی اور اب واضح طور پر ان کو ایک کلین چٹ دے دی گئی ہے. یہاں یہ بات کرنی ضروری ہے, جیسے آپ نے کہا, کہ جو 4 پیج کی سمری تھی جو اٹارنی جنرل نے اس مولر رپورٹ کے حوالے سے دی, اس میں جہاں جو کلیوژن یا ساز باز کے حوالے سے تو صدر کو بری کیا گیا ہے, وہاں اس بات کا بھی ذکر واضح طور پر نہیں کیا گیا کہ کیا جو obstruction آف جسٹس یا قانون کی راہ میں رکاوٹ کے حوالے سے بھی وہ بری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو اب ڈیموکریٹس پلے اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات اس سے آگے کدھر کو جاتے ہیں. تو انہی حالات کا ایک معروضی جائزہ ہم نے اس رپورٹ کی صورت میں بھی لیا ہے. آئیے ذرا اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. امریکی صدر نے ان 2 اہم ڈیموکریٹک لیڈرز پر سخت تنقید کی ہے جو امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات جاری رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس ڈھکوسلے سے ہمارے ملک کو بہت نقصان ہوا ہے. اب وہ مصنوعی سانس کی مدد سے زندہ ہیں. پینسل جیسی پتلی گردن والا ایڈم شیف, میں نے اسے آج دیکھا. وہ ایسے کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ساز باز ہوئی ہو, ہمیں علم نہیں. یہ لوگ ذہنی طور پر بیمار ہیں. سینیٹر لنزے گراہم جیسے صدر ٹرمپ کے ریپبلکن حامی سمجھتے ہیں کہ اب صدر اپنے سیاسی ایجنڈے کی سمت نئے سرے سے متعین کر سکتے ہیں. آج آپ اپنی صدارت کے کسی بھی دور کی نسبت زیادہ مضبوط ہیں. یہ سایہ اب ٹل چکا ہے. آپ کے لیے سوال اب یہ ہے کہ آپ اس موقع کا استعمال کیسے کریں گے, آپ کیا کریں گے. دوسری جانب ڈیموکریٹس مکمل مولر رپورٹ کی اشاعت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہمارا اس معاملے پر زور محض شفافیت پر ہے. رپورٹ شائع کریں اور پھر نتائج کی بات کریں. ماہرین کے مطابق فی الحال مولر رپورٹ کا یہ نتیجہ کہ روس کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں کی گئی تھی, اس سے صدر کو سیاسی فائدہ ہوا ہے, لیکن اس کے اگلے صدارتی انتخابات پر زیادہ اثرات نہیں ہوں گے.
I think President Trump's base stays with President Trump. میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کے ووٹر صدر کے ساتھ ہیں اور صدر ٹرمپ کے مخالف بدستور ان کے مخالف ہیں. فی الوقت ملر رپورٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے اگلے الیکشن میں شرکت کرنے والے ووٹروں کے دل و دماغ بدل سکیں. دوسری جانب توقع ہے کہ ڈیموکریٹس اب اپنی توجہ صدر ٹرمپ کو اگلے سال انتخابات میں شکست دینے پر مرکوز کریں گے. ارمان، ہم نے یہ دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں اگر ملر رپورٹ کی تمام تفصیلات سامنے لے آئی جائیں. جی، صدر نے تو یہ کہا ہے، لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی پولیٹیکلی اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اٹارنی جنرل کا آفس ابھی جو ڈفرینٹ پبلک سروے سامنے آ رہے ہیں اس کا پریشر لے کے کیا اس کو ریڈیکٹ کر کے دیتا ہے یا بالکل اس کی اشاعت نہیں کرتا. بٹ ماہرین اس بات کے اوپر ابھی فی الحال منقسم ہیں کہ اس سے ڈیموکریٹس کتنی پولیٹیکل مائلیج حاصل کر لیں گے کسی بھی صورت میں. گریٹ، امان اظہر ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے. تھینک یو ویری مچ امان. بھارت نے کرتارپور راہداری کے معاملے پہ پاکستان کے ساتھ 2 اپریل کو ہونے والے طے شدہ مذاکرات ملتوی کر دی ہیں. ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر آپ اس خبر کی تفصیل اور اس پر ماہرین کی رائے جان سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ موجود تمام تر کانٹینٹ آپ کو facebook.com/VOA اردو کے پیج پر بھی ملے گی، جہاں ہم ہر شام 7 سے 11 بجے کے درمیان آپ کے لیے لائیو نیوز بلیٹنز پیش کرتے ہیں اور دن بھر بہت سے دلچسپ لائیو انٹرویوز بھی لے کر آتے ہیں. 8 مارچ کو پاکستان میں ہونے والی عورت مارچ میں کچھ پوسٹرز پر بہت شور اٹھا. لوگوں نے کہا کہ ایسے پیغامات تو خاندان کے نظام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور ایسی مارچز کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام نے خواتین کو 1400 سال پہلے ان کے حقوق دے دیے تھے. مارچ کے تیسرے ہی ہفتے لاہور سے تعلق رکھنے والی اسما عزیز اس وقت نیوز اور سوشل میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں. اسما کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر نے ملازموں کے سامنے رقص نہ کرنے پر ان کے کپڑے پھاڑ دیے، انہیں مارا پیٹا اور ان کے بال مونڈ دیے، اور جب وہ مدد کے لیے پولیس اسٹیشن گئیں تو ان کا الزام ہے کہ پولیس والوں نے ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا. تو اسما شوہر کے ہاتھوں بے رحمی کا نشانہ بننے والی پہلی خاتون نہیں ہے اور نہ ہی آخری ہوں گی. تو خاندان کے تحفظ اور خواتین کے حقوق کی بحث میں ان کی جگہ کہاں ہے، اور وہ کیسی سوچ ہے جو خواتین پر تشدد کو جنم دیتی ہے اور خواتین کے حق میں آواز اٹھانے والوں کو تنقید کی زد میں لے آتی ہے. یہی جاننے کے لیے ہم آج بات کریں گے ماہر نفسیات ڈاکٹر علی ہاشمی سے، جو بذریعہ اسکائپ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اسما کے ساتھ جو ہوا یہ ایک شخص کے دماغ کا فطور ہے، اس کے اندر کا زہر ہے، یا معاشرہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے؟ جی بہت شکریہ، السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ کہنا ضروری ہے، آپ کو آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل، ساؤنڈ ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے تو میرا خیال یہ کہنا ضروری ہے کہ کسی بھی انسان کا بیہیویئر ایک سوشل سیٹنگ میں ظاہر ہے کہ اس کی اپنی انڈیویجول ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا معاشرہ، اس کا سماج اور اس کے جو حالات ہیں وہ اس کے بیہیویئر پہ بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں. تو ہم یہ تو ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی انسان کا کوئی بھی بیہیویئر چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو صرف اس کا ذاتی معاملہ ہے، کیونکہ وہ اس کا بیہیویئر اس کے معاشرے سے، اس کے سماج سے اثر بھی لیتا ہے اور معاشرے اور سماج پہ اثر انداز ہوتا بھی ہے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں مل کے کام کرتی ہیں. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں اسلام کی اور عورتوں کے حقوق کی اسلامی حوالے سے، وہ ایک اور بحث ہے کہ وہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے، لیکن اگر فیکٹس آن دا گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو یہ بات طے شدہ ہے. خاص طور پہ جو ہمارے نچلے طبقے کی خواتین ہیں، جو سوشو اکنامکلی جو اپریسڈ ہیں، ان میں ہرگز بھی کسی قسم کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بھی ان کو میسر نہیں ہیں. کجا کہ ان کی تعلیمی حقوق یا ان کے جو جاب کے حقوق ہیں یا ان کی جو سوشل پروٹیکشنز ہیں وہ تو بالکل ہی میڈیکل ان کی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے نچلے طبقے کا ذکر کیا، یہ واقعہ جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں یہ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ہوا، جو بڑا پوش علاقہ ہے. تو یہ بتائیے کہ دولت کا، تعلیم کا اور مذہب کا کیا تعلق ہے، کتنا اثر انداز ہوتے ہیں وہ انسان کے اوپر؟ میرے خیال سے اس میں کوئی ڈائریکٹ تعلق تو اس طرح سے نہیں ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی انسان کے پاس وسائل موجود ہیں، دولت موجود ہے، تو اس کی تعلیم تک رسائی تو ضرور ہے. لیکن اگر آپ لاہور جیسے شہر میں یا پاکستان جیسے ملک میں رہیں تو آپ کو احساس ہی ہوگا کہ تعلیم حاصل کر لینا یا تعلیمی ڈگریاں لے لینا آپ کو تہذیب یا آپ کو انسانی جو ویلیوز ہیں وہ ہرگز نہیں سکھاتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ کمپیشنیٹ ہونا چاہیے، ان کو دوسرے لوگوں کا زیادہ خیال ہونا چاہیے بنیادی حقوق کا، لیکن ایسا اکثر نہیں ہے جس طرح سے اور جگہ پہ ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کی تعلیم بڑھتی ہے اس طرح سے اس کی ایک مٹیریلزم یا
اس کا مٹیریل جو پیسے کمانے کا یا وہ چیزیں ایکیومولیٹ کرنے کا جو معاملہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آٹومیٹکلی زیادہ کمپیشنیٹ ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں زیادہ تو یعنی وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے, جو خواتین پر تشدد ہے, وہ کسی ایک طبقے کا یا کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ بہت سے ایسے سوشل جو سپرسٹیشنز ہیں وہ آپ لاہور کے یا پاکستان کے اوپر والے طبقے میں, ایجوکیٹڈ طبقے میں اتنے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ مردوں اور عورت کی نفسیات میں کیا فرق ہے, کیونکہ انا تو دونوں کی ہوتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب مرد کی انا مجروح ہوتی ہے تو وہ اس قسم کے سیویئر ایکشنز بھی لیتا ہے, عورتیں عموماً ایسا نہیں کرتی. کیا فرق ہے؟ میرا خیال اس کیس میں تو فرق سوشل زیادہ ہے اور انڈیویجول کم ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں جنرلی کیا ہوتا ہے اس کیس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو جنرلی ظاہر ہے کہ ہم اگر بایولوجیکل طریقے سے یا میڈیکل طریقے سے دیکھیں تو میلز کا جو میلنس ہے, یہ جو میل جو فیکٹر ہے جو ان کی ہارمونز ٹیسٹوسٹرون کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ بات ویل اسٹیبلشڈ ہے. اس کے بارے میں ہزاروں ریسرچز موجود ہیں کہ ٹیسٹوسٹرون کا ہارمون جو ہے وہ اسرٹیو بیہیویئر یا ایگریسو بیہیویئر کو پروموٹ کرتا ہے. سو ان ادر ورڈز اگر آپ ایک عورت کو ٹیسٹوسٹرون ہارمون جو مردوں میں بکثرت پایا جاتا ہے اس کے انجیکشن یا اس کی گولیاں کھلانا شروع کر دیں گے تو عورت بھی ایگریسو ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے اپوزٹ اگر عورتوں کے جو بایولوجیکل ہارمونز ہیں, ایسٹروجن یا پروجسٹرون جو فیمنن ہارمونز ہیں, وہ آپ مردوں کو دینا شروع کر دیں تو ان کا ایگریشن اور ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ایک حد تک چینج ہونا شروع ہو جائے گا. تو بایولوجیکل ڈفرینس تو بالکل موجود ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس میں ایک پیٹریارکل کلچر ہے, ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, اس میں لڑکوں کو بچپن سے پیدائش سے سکھایا کیا جاتا ہے عورتوں کے بارے میں, ایک دوسرے کے بارے میں, اور خاص کر عورتوں کو تشدد کا نشانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ان کو بچپن سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ عورتیں کمتر ہیں, وہ معاشرے میں ایک خاص ہی مقام پہ آ سکتی ہیں, ان کا یہی کام ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی ہیں, عورتوں کو پڑھنا نہیں چاہیے, عورتوں کو کام نہیں کرنا چاہیے, عورتوں کو اپنی پسند سے شادی نہیں کرنی چاہیے. وہ جو بایولوجیکل ڈفرینس ہے اس کی وجہ سے کسی کو فری پاس نہیں مل سکتا ہے, اس میں جو ٹریننگ ہوتی ہے, جو ایکسٹرنل انپٹ ہے, اس کا بھی بہت رول ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے بریفلی یہ جاننا چاہوں گی کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں, جب خواتین پہ تشدد ہوتا ہے, پورا معاشرہ اس کی ویڈیو دیکھتا ہے اور دن رات اس خبر کے بارے میں بات کی جاتی ہے, کیا ایسے واقعات, اس طرح کا تشدد خاندان کے نظام کے لیے خطرناک ہے, یا وہ چند پوسٹرز جن کا بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ذکر کیا گیا سوشل میڈیا میں بھی اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی؟ میرا خیال سے آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ کچھ پوسٹروں سے زیادہ پرابلم ہے یا جو ایکچوئل وائلنس اگینسٹ ویمن اس سے زیادہ پرابلم ہے, لیکن وہ پوسٹروں کے معاملے میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جو 2-3-4 پوسٹرز تھے جو ایک طرح سے مجھے بھی افینسو لگے تھے, لیکن ان پوسٹر سے اٹینشن ڈائیورٹ ہوئی ہے عورت مارچ کے ریئل پرپزز سے, جو کہ پرپز یہ تھا کہ عورتوں کی اکنامک ڈس امپاورمنٹ, ان کی جو سوشل ڈس امپاورمنٹ ہے, ان کی ڈومیسٹک ڈس امپاورمنٹ, اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, نہ کہ صرف ایک یا 2 پوسٹروں سے کہا جائے کہ میں ایسے بیٹھتی ہوں یا ویسے بیٹھتی ہوں. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ زیادہ منفی پیغام اور زیادہ خطرناک پیغام دیتے ہیں سوسائٹی کو بنسبت کچھ پوسٹرز کے جن پہ زیادہ توجہ دی گئی, اور توجہ اس طرح کے معاملات پہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر علی ہاشمی ہمارے ساتھ ہے لاہور سے بذریعہ اسکائپ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی تھینک یو. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. اب کچھ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں ابھی بھی سردی تو پڑ رہی ہے, موسم ٹھنڈا ہے, لیکن آہستہ آہستہ بہار آ رہی ہے, پھول کھلنے لگ گئے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت موسم اس وقت انجوائے کر رہے ہیں ثاقب الاسلام واشنگٹن کے ٹائڈل بیسن کے قریب, جو سیاحوں میں بہت مشہور ہے. ثاقب, یہاں پہ تو بہار بڑے خاص مناظر لے کر آتی ہے, رائٹ؟ بالکل سارا, میرے پیچھے دیکھ سکتی ہے کہ چیری کے پھولوں پر, چیری کے درختوں پر پھول کھلنا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ جو یہاں چیری بلاسم فیسٹیول منایا جاتا ہے ہر سال, یہ امریکہ اور جاپان کی دوستی کی علامت ہے جو بہار کی آمد کا اعلان بھی کرتی ہے. اور 3 ہفتے یہ فیسٹیول جاری رہتا ہے, جہاں رنگا رنگ تقاریب ہوتی ہیں جس میں خصوصی پریڈ شامل ہوتی ہے, آتش بازی کے مظاہرے ہوتے ہیں, فلورل پریڈز ہوتی ہیں, کھانے پینے کے مخصوص سٹالز لگائے جاتے ہیں, اور جاپان اور پوری دنیا کے کلچر کو یہاں پر نمایاں کیا جاتا ہے. اور اس کی افتتاحی تقریب ہوئی تھی جس میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا. اس تقریب میں کیسے وہ نہ صرف امریکہ اور جاپان بلکہ پوری دنیا سے لوگوں کو وہ تقریب ساتھ لے کر آتی ہے, آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں چیری بلاسم فیسٹیول ہر سال تقریباً 15 لاکھ سیاحوں اور مقامی لوگوں کو یہاں بہنے والے دریا پوٹومک کے کنارے کھینچ لاتا ہے.
इस फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब और इसमें पेश की जाने वाली परफॉर्मेंसेस के रंग जापान अमेरिका दोस्ती के उन रंगों की नुमाइंदगी करते हैं जिन्हें दूसरी जंग अजीम की तबाही और तलखी भी मिटा न सकी। मेरे ख्याल में दुनिया भर में नफरत को देखते हुए ये काबिल तारीफ है कि कैसे हम जापान से दोस्ती को निभा रहे हैं। ये फेस्टिवल साल 1912 में टोक्यो के मेयर की जानिब से वॉशिंगटन शहर को दिए गए चेरी के 3000 दरख्तों के तोहफे की याद में मनाया जाता है। पहला फेस्टिवल 1935 में मनाया गया था। 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान के हमले और दूसरी जंग अजीम की तल्ख तारीख के बावजूद आज भी न सिर्फ चेरी के ये दरख्त बरकरार है बल्कि उनसे मुंसलिक ये मेला भी जारी है। फेस्टिवल की सदर और वाशिंगटन में जापानी सफारतखाने के ओहदेदारों का कहना है कि ये फेस्टिवल अमेरिका और जापान की दोस्ती की एक अलामत है। ये अमेरिका और जापान की दोस्ती को मजबूत और जारी रखने का एक आज वजीर आजम शिंजो आबे और सदर ट्रंप दोनों के ताल्लुकात भी नहायत करीबी हैं। हम चाहते हैं कि ये दोस्ती एशिया पैसिफिक और इससे भी आगे मजीद फले फूले। जबकि दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले फनकारों के लिए भी इस पूरे फेस्टिवल में परफॉर्म करना एक मुनफरिद तजुर्बा रहता है। मैं यहाँ बाहर के मौसम में उस तितली की तरह हूँ जो चेरी के दरख्तों पर मंडलाती रहती है और ये देखकर खुशी होती है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कैसे लोगों को इकट्ठा करता है। इस फेस्टिवल में जापानी सफीर खास तौर से शिरकत करते हैं और खुसूसी परेड में हिस्सा लेते हैं। साकिब, एक तो आपने इतनी कलरफुल सेरेमनी अटेंड की, अब आप इतने खूबसूरत जगह पे इतने अच्छे मौसम में खड़े हैं, जेलसी हो रही है मुझे। मौसम खूबसूरत नजर आ रहा है लेकिन अभी बता दूं कि ठंड है, स्प्रिंग आ चुकी है लेकिन ठंड अभी भी है और